हिलबर्ट का होटल है, लामुतनाही कमरे हैं, सब भरे हुए हैं, लेकिन फिर इन्फिनिट गेस्ट्स इन्फिनिट बसों में आन टपकते हैं। जो खुद को कभी गलत ना समझे वही सबसे ज्यादा गलत होता है। हर रेलवे ट्रैक का एक जीरो माइल होता है और एक डेड एंड। तो क्या कायनात का भी इसी तरह जीरो माइल और डेड एंड है? अरस्तू से एक्वाइनस तक सब ने अपने अपने एंगल से, अंदाज से फर्स्ट कॉज ही की तो बात की थी। इसमें नया क्या है? मुनाजरा अना की जंग होती है, सच की तलाश हरगिज नहीं। जीनो पैराडॉक्स कहता है कि पार्ट्स में अगर हम करें तो कोई सफर तय ही नहीं हो सकता, लेकिन एक्चुअली तो हम करते हैं। क्या नॉन मैटर का फर्स्ट कॉज होना मुमकिन भी है, मुशाहिदा भी है? लाहौर में डायनासोर है, टीरेक्स है, ना दिखता है ना साबित होता है, तो क्या वो है? जो बात हकीकत की कसौटी पर परखने से पहले ही मुकद्दस बना दी जाए, वो इल्म नहीं, बस जाती यकीन होता है। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइज। आपने यकीनन शायर जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमैल की मुनाजरा रुमा डिबेट देख ली होगी। मजहबी स्कॉलर्स ने, थियोलॉजियंस ने सदियों पुरानी फिलोसफिकल डिबेट को एक बार फिर स्टेज अता कर दिया है। ऐसा स्टेज जहां इस अजली अब्दी सवाल पर सिविलाइज्ड महज़ब डिबेट मुमकिन हुई है। वरना इससे पहले स्टेज और ये मामला उन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया था जो इख्तलाफ करने वालों को तशद्दुद से खामोश करवाना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन इस सवाल पर और इस तरह के तमाम सवालों पर महज़ब डिबेट का आगाज़ करना एक खुशाइंद बात है। इसके लिए उलमा कराम और उनसे गुफ्तगू करने वालों सब का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि तशद्दुद करने वालों और तशद्दुद पर यकीन रखने वालों के हाथ से स्टेज लेकर महज़ब गुफ्तगू करने वालों और मुकालमा करने वालों के हाथ में स्टेज का चले जाना एक खुशाइंद बात है। महज़ब मुआशरे में यही हुआ करता है। इसी मौके को मुनासिब जानते हुए हम भी अपने ब्रिलियंट क्यूरियस माइंड से कुछ बातें कहना ज़रूरी समझते हैं, ताकि नौजवानों को आज़ादाना सोचने समझने में और इस कदीम सवाल पर गौर व फिक्र करने में कुछ मदद मिल सके। पहली बात तो ये कि हर इंसान जब सोचने समझने की उम्र को पहुंचता है तो एक गहरी सोच में कम से कम एक बार ज़रूर डूबता है। वो सोच ये है कि अपने और उसके इर्द गिर्द फैली कायनात में ताल्लुक क्या है, ये सब क्या है, ये यहाँ क्या हो रहा है और वो यहाँ क्या कर रहा है। अब होता यूं है कि कुछ लोग तो जल्द ही कारोबार ज़िंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि इस अज़ली अब्दी सवाल पर गौर व फिक्र का वक्त ही नहीं निकाल पाते। मगर कुछ ज़हीन क्यूरियस लोगों के लिए ये सवाल ज़िंदगी का बहुत बड़ा मुअम्मा बन जाता है। वो इस सवाल से, इस ख्याल से जान छुड़ाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। कम से कम इस पे गौर व फिक्र करना उनके लिए लाजिम हो जाता है। इस ख्याल से वो जान नहीं छुड़ा पाते। बकौल गालिब, गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। जो शख्स इस ख्याल से जान नहीं छुड़ा पाता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कायनात का खेल क्या है, ये चक्कर क्या है सारा, तो लामहला उसके जहन में इस सब कुछ के कायनात के शुरू होने का सवाल भी पैदा होता है। ज़्यादातर इसका जवाब उसे अपने घर से, इर्द गिर्द के माहौल से या तालीमी इदारों से मिल जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि ये जवाब जो उसको अपने इर्द गिर्द से मिला है दुरुस्त हो या लाजमी गलत ही हो, मगर इतना ज़रूर है कि इससे ये इल्म हो जाता है कि उसकी अपनी सोसाइटी इस सवाल के बारे में, उसका अपना ग्रोह इस अज़ली अब्दी सवाल के बारे में क्या सोचता है और उनका जवाब क्या है। अब अगर ये इंसान एक थिंकिंग बीइंग है, क्यूरियस फेलो है, खोजी है, तो वो दो में से एक काम लाजमी करेगा। पहला ये कि वो अपनी सोसाइटी से, अपने ग्रोह से मिलने वाले जवाब को सारी ज़िंदगी डिफेंड करने के लिए अपनी तमाम जहनी सलाहियतें लगा देगा, अपनी जहानत खपा देगा। इससे उसे अपनी सोसाइटी का, अपने लोगों का एतमाद मिलेगा, साथ मिलेगा, ट्राइबल लॉयल्टी पूरी होगी, साबित हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो दूसरा ऑप्शन उसके पास फिर एक और है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो उस घड़े घड़ाए सोसाइटी के जवाब को जो उसे अपने घर, मोहल्ले, स्कूल से मिल चुका है, उसे अपनी हिस्से इंसाफ की कसौटी पर परखे, उसका वजन तोले, उसको ट्रायल पर रखे उस जवाब को। ये दूसरा काम हमारे ख्याल में एक जेन्युइन थिंकर, एक ईमानदार खोजी, एक सीरियस क्यूरियस फेलो ही करेगा। वो देखेगा कि क्या इसकी सोसाइटी ने उससे सच बोला है या कोई माजी का अजीम हैंगओवर है जिसे पुरखों ने मेरे बड़ों के हवाले किया और अब मेरे बड़े मेरे हवाले करके अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद होना चाह रहे हैं, ताकि मैं भी एक अच्छा ट्राइबल मेंबर बन सकूं और कबीला मजबूत, महफूज और यकजा रह सके। अब ये दूसरा रास्ता दोस्तों काफ़ी मुश्किल सफ़र है, क्योंकि इस पर चलने वाले को अपने न्यूरल पाथ्स को, इन सोच के रास्तों को जो उसके जहन में सोसाइटी ने बनाए थे बचपन से, इन्हें भी चैलेंज करना होता है। साथ में ये ख़तरा भी मोल लेना होता है कि अगर इस खोज का हासिल वो जवाब ना हुआ
جو اس کی سوسائٹی نے، اس کے قبیلے نے رٹا رٹایا اسے بتا دیا تھا، تو سوسائٹی اس کے مقابلے پر آئے گی، اس کی لائلٹی کو چیلنج کرے گی، یہ اس کو خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ مگر اس تھنکنگ بینگ کے لیے مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک بار جب یہ آزادانہ ایمانداری سے سوچنا سیکھ لیتا ہے، معاشرے کی بتائی کہانیوں کو چیلنج کرنا سیکھ جاتا ہے، تو پھر اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ تجسس سے، کیوریوسٹی سے بڑا اور کوئی اوزار اور ٹول نہیں ہے جو آپ کو سچ پرکھنے میں مدد دے سکے، اور ایک بار آپ اس ٹول کو استعمال کرنا سیکھ جائیں تو پھر یہ پرخطر راستہ جتنا ایڈونچرس ہوتا جاتا ہے اتنا ہی پر لطف بھی ہوتا جاتا ہے، انٹرسٹنگ بھی ہوتا جاتا ہے، کیونکہ قدم قدم پر آپ کے لیے ایک نئی حقیقت کھلتی ہے۔ پرانی فرسودہ روایات دم توڑنے لگتی ہیں، سمٹتی لپٹتی ٹوٹتی اور سر پٹکتی غائب ہونے لگتی ہیں۔ متجسس لوگوں کو حیرتوں کا یہ نیا جہان، دریافتوں کا یہ کرب جو لطف دیتا ہے، وہ کسی اور کے وہم و گمان میں ہوتا ہی نہیں۔ لیکن وہ پہلی قسم کے لوگ جو معاشرے میں پہلے سے موجود پرکھوں کی روایتی کہانیوں کو اپنے سوال کا جواب مان کر آگے چلتے ہیں، وہ حیرتوں کی دریافت کا لطف تو لے نہیں سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اب پرانی روایات میں کہاں وہ کچھ نیا دریافت کر سکتے ہیں؟ پرکھوں کی عزت افزائی کے سوا ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ انہی کی عزت بڑھانے میں فخر محسوس کرتے جاتے ہیں۔ دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی صدیوں پرانی روایات کو ہی بار بار انڈورس کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے وہی باتیں دہرا کر کلیپنگ کروا لی، بیرونی دنیا سے انڈورسمنٹ لے لی، جیسا کہ سائنس سے، طاقتور لوگوں سے یا ماڈرن سائنٹیفک ڈسکوری سے اپنے پرانے خیالات کو جوڑ کر خود کو ماڈرن بھی محسوس کروا لیتے ہیں یہ لوگ۔ اگر کسی وقت کسی دور میں بنیادی خیالات ان کے چیلنج ہونے لگیں تو پھر ایسے لوگوں کی یہ باتوں کو سننے لگتے ہیں جو ان کے پرانے خیالات کو ایک نئے انداز میں پیش کر کے نئے چیلنجز کا سامنا کرنے سے دراصل بچا رہے ہوتے ہیں، جواب پھر بھی نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ جوابات سے بچنے کا ڈھنگ ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ سوال پوچھنے والے کو جواب دینے پر مجبور کیسے کرنا ہے۔ یہ بات، یہ ہنر یہ سیکھ لیتے ہیں اور اسی فن کو اپنی سچائی بتانے لگتے ہیں، حالانکہ سوال اس وقت بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ تو دوستو، سوچنے سمجھنے والے انسان اپنی عمر کے بہت ابتدائی حصے میں ہی ان دو میں سے ایک راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ سوچ کر، تجسس کو اپنا گھوڑا بنا کر حصے انصاف کے ترازو پر سچ تولنے کا راستہ، حقیقت کھوجنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یا پھر صدیوں سے موجود پرانے راستے کو ہی درست ثابت کرتے رہنے کے لیے نئے ٹولز کو استعمال کرنے کا کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ یہاں سے یہ دونوں گروہ جیسے جیسے زندگی کی منزلیں طے کرتے جاتے ہیں، ان کی سوچ میں فاصلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جو برسوں بعد پھر ہزاروں نوری سال کی دوری تک پھیل چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں راستوں پر چلنے والے جیسے جیسے عمر کی منزلیں طے کرتے جاتے ہیں، ان میں ریکنسیلیشن کا، پلٹنے کا، کسی بھی مفاہمت کا امکان کم سے کم ہوتا جاتا ہے، سوچ میں مفاہمت کا، کیونکہ دونوں دو مختلف اینگلز پر دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب دوستو، یہاں سے ہماری اگلی بات نکلتی ہے کہ آپ زندگی میں جب بھی کسی فرد کو مناظرے کا چیلنج کرتے یا مناظرے کی دعوت دیتے دیکھیں یا سنیں تو جان لیں کہ وہ بہت ہی انسیکیور فیل کر رہا ہے، اسے بہت ہی زیادہ شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ اس کا انداز فکر معاشرے میں پٹ چکا ہے، اسے اور اس کی کمیونٹی کو ایک پاورفل انڈورسمنٹ کی، ایک انجیکشن کی ضرورت پڑ گئی ہے، عارضی انجیکشن کی، کیونکہ اپنے طور پر اس کے سچ یا ان کے سچ کی ٹانگیں تو ہیں نہیں، بار بار زور زبردستی سے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہماری سوچ کی ٹانگیں ہیں، یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے۔ حالانکہ اگر واقعی کوئی سچ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، اپنی ٹانگوں پر واقعی خود سے کھڑا ہے، تو ہر چند روز بعد، کچھ عرصے بعد انڈورسمنٹ کے انجیکشن کی اس کو ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ سچ اور کسوٹی پر جانچا ہوا سچ سٹیج کی کسی ہار جیت کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ذہنوں پر دستک دے چکا ہوتا ہے اور ذہنوں کو مسخر کر چکا ہوتا ہے۔ ہر چند روز بعد کا مناظرہ سچ یا جھوٹ کا فیصلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ عین ممکن ہے کہ ایک چرب زبان اور لچھے دار گفتگو کا نان سائنٹیفک مائنڈ مناظر ایک بورنگ سائنٹیفک مائنڈ کے مقابلے میں زیادہ تالیاں اور آڈینس کے نعرے حاصل کر لے، مگر سچائی تالیوں اور نعروں سے تو ثابت نہیں ہو سکتی۔ بقول وسیم بریلوی، جو انڈیا کے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ جھوٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے اور میں تھا کہ سچ بولتا رہ گیا، آندھیوں کے ارادے تو اچھے نہ تھے، یہ دیا کیسے جلتا ہوا رہ گیا۔ مناظرہ ہرگز ایک علمی تحقیقی انداز یا سچائی کی تلاش کا راستہ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں پہلے مرحلے ہی میں سچائی اور اخلاص
ऑनेस्टी और सिंसियरिटी का कत्ल हो जाता है। वो इस तरह के दोनों या कम से कम एक शख्स स्टेज पर कुछ जानने नहीं बल्कि दूसरे को गलत साबित करने के लिए ही आता है। उसे हर सूरत जीत चाहिए अपने कबीले के लिए, ना कि सच्चाई चाहिए, क्योंकि सच्चाई ऐन मुमकिन है कि उसके कबीले की सोच के उलट हो, उसके खिलाफ हो। इसीलिए कलीसिया और मदरसे की तारीख भरी पड़ी है कि मनाजरों के बाद हार जीत के ऐलानात ऐसे होते हैं जैसे किसी ने जंग लड़ी थी और वो जीत ली है या वो हार गया है। हकीकत जानने की कोशिश ये अलबत्ता नहीं थी। अच्छा, तो फिर आपको सवाल पूछना चाहिए कि मुनाजरा नहीं तो फिर क्या? ख्यालात में से दुरुस्त ख्याल जानने का दुरुस्त तरीका क्या है? क्यूरोस फेलोज, सही तरीका यह है कि अगर दो इंटेलेक्चुअल्स में किसी भी मामले पर इख्तलाफ है तो पहली चीज़ जिस पर वो इत्तफाक कर लेंगे वो ईमानदारी, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ईमानदारी ये कि वो एक दूसरे को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे, जिच करने की या शिकस्त देने की नहीं। क्योंकि जिच तो आप सिर्फ इतना सा कह के भी कर सकते हैं कि भाई आपने फ़लाँ किताब पढ़ी, और वो कह दे कि नहीं मैंने नहीं पढ़ी या उसका ओरिजिनल वर्जन नहीं पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ी है, तो पहला नारा मार कर उठ सकता है कि देखो जाहिल का जोहल साबित हो गया, इसने तो वो किताब असल लैंग्वेज में पढ़ी नहीं। लेकिन ये आपका आम मुशाहिदा होगा कि महफिल में सिर्फ घमंडी और कम पढ़े लिखे लोग ही ये और इस किस्म के सवाल करते हैं कि तुमने फ़लाँ 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 किताब पढ़ी है या नहीं। हकीकी पढ़े लिखे लोग अक्सर ये सवाल नहीं करते बल्कि वो बता देते हैं कि फ़लाँ किताब में ये लिखा है, शायद आपने भी पढ़ रखा हो। तो मुकालमे में पहली शर्त ईमानदारी होती है, ना कि दूसरे को गलत साबित करने की आरज़ू। दोनों ये देखने की और ये मौका तलाशने की कोशिश नहीं करेंगे कि मुझे कहाँ हल्की सी जगह मिले और मैं दूसरे को गलत साबित करूँ, चित गिरा दूँ, बल्कि ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा इख्तलाफ दरअसल किस जगह, किस पॉइंट पर किस तरह है। अगर एक शख्स खुदा को मानता ही नहीं और दूसरा मानता है तो ना मानने वाला ये जानने की कोशिश करेगा कि मानने वाले के नज़दीक सबसे मजबूत दलील क्या है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा, और जो मानता है वो दयानतदारी से ये समझने की कोशिश करेगा कि वो कौन सी बात है जिसे एक दयानतदार सोचने वाला सबसे ताकतवर दलील समझ रहा है और मैं नहीं समझ पा रहा। यानी दोनों साइड्स पर ये आजिज़ी बहरहाल बरकरार रखी जाएगी कि हाँ, हम गलत भी हो सकते हैं, हमारी सोच में कमी भी हो सकती है, हमारा नज़रिया कमज़ोर भी हो सकता है। याद रखें, जो ये समझता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता, दरअसल वो सबसे पहले गलत है। इसीलिए मेरे नज़दीक मुनाजरे की इस्तिलाह कोई बेहतर इस्तिलाह नहीं है, क्योंकि इसमें ईमानदारी बाज़-औक़ात नहीं होती। मुनाजरे का चैलेंज करने वाला ये पेशकश ही आमतौर पर इसलिए कर रहा होता है कि वो हर सूरत सही है और दूसरा हर सूरत गलत है जिसे वो स्टेज पर साबित करने की सलाहियत रखता है। हालांकि अगर वो 100% दुरुस्त है तो उसे अपनी बात किसी भी तहरीर या तकरीर के ज़रिए करके बरूज़िमा हो जाना चाहिए। लेकिन उसे चूँकि लगता है कि स्टेज से जब तक उसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं होती, इंडोर्समेंट उसको नहीं मिलती, उसका सच बगैर टांगों के ही खड़ा सबको नज़र आता रहेगा। सो मुनाजरा एक बाज़ औक़ात अना की जंग तो हो सकती है, सच्चाई की तलाश अक्सर ये नहीं होती। सो दोस्तों, आपको जब भी कोई शख्स मुनाजरे का चैलेंज करता और बुलंद बांग नारों के साथ चैलेंज करता हुआ दिखाई दे तो उसे रॉन्ग नंबर समझकर इग्नोर करें। तीसरी बात जो इस वीलॉग की बुनियादी बात है वो ये दोस्तों कि खुदा के वजूद की बहस तहरीरी तौर पर भी कम से कम 2500 साल पुरानी है। ये आज तक इसीलिए सेटल नहीं हो सकी कि इसका कोई डेफिनेट जवाब किसी के पास है ही नहीं। लेकिन इन 2500 सालों को अगर एक तरतीब में हम देखें तो हमें एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है, वो ये कि हम ये मालूम कर सकते हैं कि खुदा को साबित करने वालों ने, खुदा का दावा करने वालों ने बुनियादी तौर पर सबसे मजबूत दलाइल आज तक कौन से दिए हैं। थियोलॉजियंस, मजहबी स्कॉलर्स के ये तमाम दलाइल, आर्गूमेंट्स, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ एंगल्स से और हर एक की अपनी अपनी तकनीक के साथ आज हमारे पास किताबों की शक्ल में महफूज हैं, जिनमें वो मुख्तलिफ फ़िलॉसफीज़ से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आइडिया ऑफ गॉड, तसव्वुर खुदा एक हकीकत है। क्यूरोस फेलोज़, ये थ्योरीज बहुत ज़्यादा हैं, प्रिंसिपल्स या आर्गूमेंट्स ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इन तमाम का हैवी वेट एक ही आर्गूमेंट है, थ्योरी है, जिसे फर्स्ट काज आर्गूमेंट के नाम से सभी जानते हैं। इसके और भी काफ़ी वर्जन्स हैं और एक दूसरा हैवी वेट आर्गूमेंट कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी भी है, लेकिन ये और दीगर फर्स्ट काज से बड़े हैवी वेट्स नहीं हैं। सो इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट कॉज पर मुख्तसर बात करेंगे, क्योंकि मुफ्ती साहबान, पादरी, पंडित और रब्बी वगैरह आजकल इसे ही ज़्यादा जोशो वल्वले से पेश करते हैं। फर्स्ट काज मुख्तलिफ फ़िलॉसफीज़ के इम्तजाज से जो शक्ल इख्तियार करता है, इसे सादगी से बयान करें तो 3 सतह पर इसे देखा जा सकता है। पहली सतह यह कि हर चीज़ के होने की एक वजह होती है, रीज़न होती है, खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता।
نمبر 2 یہ کہ کائنات کے ہونے کی بھی ایک وجہ ہونی چاہیے، اسے بھی خود بخود اپنے آپ میں قائم نہیں ہو جانا چاہیے۔ نمبر 3 یہ کہ کائنات کی وجہ ریزن فرسٹ کاز ہے، کوئی فرسٹ کاز تھا جس نے سارے کو ٹریگر کیا، اور یہ فرسٹ کاز گاڈ، ہمارا گاڈ ہے جس نے فرسٹ کاز شروع کی۔ اس کے بعد پھر جو کچھ بھی آپ کہیں گے یا دریافت ہوگا یا آئے گا یا آرگومنٹ میں سامنے آئے گا، وہ بیک سے اسی فرسٹ کاز سے جوڑتا چلا جائے گا۔ اگر ہم پچھلے 2500 سال میں تھیولوجینس کی ڈیبیٹس کا ون لائنر نکالیں، ایک سطری جملہ نکالیں، تو یہی فرسٹ کاز آرگومنٹ ہی ہوگا جسے ایگزسٹنس آف گاڈ، خدا کے ہونے کی سب سے طاقتور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر فلاسفر کا تکنیکی انداز اور اینگل مختلف رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر سب یہی جمع ہوتے ہیں کہ کوئی فرسٹ کاز ہے جس نے سب کچھ شروع کیا۔ 4 صدی BCE میں جب ارسطو پرائم موور کی انمووڈ موور کی بات کر رہا تھا تو یہ فرسٹ کاز آرگومنٹ ہی تو تھا۔ افلاطون کا کاسمک کرافٹس مین فرسٹ کاز ہی کی ایک شکل تھی۔ پروکلس کا ہیرارکی آف کازز بھی فرسٹ کاز کی بنیاد پر ہی آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح انفینٹ پاسٹ کو امپاسبل کہا جائے، انفینٹ ریگریس آف کازز کو ناممکن کہا جائے، 10ویں صدی کے بولی سینا کے اینگل سے کنٹینجنسی پرنسپل کو لایا جائے، جسے بعد میں 12ویں صدی میں پھر ابن رشد اور امام غزالی اور 13ویں صدی میں تھامس کوئنس نے اپنے انداز میں پیش کیا، یہ سب بھی فرسٹ کاز آرگومنٹ ہی کے گرد گھومتے ہیں۔ اسی کو اپنے انداز سے پھر ڈیکارٹ نے 16ویں صدی میں پیش کیا اور لائبنٹس نے 17ویں صدی میں وہی کنٹینجنسی پرنسپل دوبارہ پیش کیا جو صدیوں سے تھیولوجینز پیش کرتے آ رہے تھے۔ اسی کو ڈیٹیلز سے نئے دور میں مسلم، جوئش، کرسچن اور دیگر تھیولوجینز نے آگے بڑھایا۔ تو مائی کیورس فیلوز، ہم اس آرگومنٹ کو سادگی سے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہیوی ویٹ فار گاڈ آرگومنٹ کچھ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ کائنات کنٹینجنٹ ہے، اس میں بہت کچھ ہے، ایسا ہے جو ہو بھی سکتا تھا اور نہیں بھی۔ آپ، ہم، درخت، آسمان، ستارے، چاہت فتح علی خان وغیرہ، یہ سب ہوتے نہ ہوتے کوئی فرق نہ پڑتا۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اپنے آپ پر قائم نہیں ہیں۔ ہم اور آپ تو اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا ایک سلسلہ ہے جس سلسلے میں ہم بھی دنیا میں حاضر ہوئے اور آگے بھی یہ سلسلہ یوں ہی چلانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح درخت ہے، وہ بھی اپنے بل بوتے پر قائم نہیں ہے، اسے ایک بیج نے یہاں تک پہنچایا تھا، ایک سیڈ نے۔ اب بیج بھی اپنے بل بوتے پر نہیں تھا، اسے بھی کسی پھل سے ٹپکنا پڑا تھا۔ اسی طرح ستارے اور ان کی ماں کہکشائیں ہائیڈروجن اور ہیلیم سے پیدا ہوئی، انرجی اور میٹر سے وجود میں آئیں۔ یہ سب خود سے نہیں ہیں، اور ایسی دنیا بالکل ہو سکتی تھی کہ یہ بھلے نہ بھی ہوتے تو دھیلا فرق نہ پڑتا۔ یعنی یہ سب کچھ غیر ضروری unnecessary چیزیں ہیں۔ اب ابن رشد، ابن سینا، امام غزالی، تھامس کوئنس، لائبنٹس اور دیگر مذہبی لیڈرز یہ پوائنٹ اٹھاتے رہے ہیں کہ کیونکہ سب کچھ تو کنٹینجنٹ ہے، کسی نہ کسی وجہ پر، کسی نہ کسی چیز پر انحصار کر رہا ہے، کاز پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو پھر اس سب کو، ان پارٹس کے ٹوٹل کو، اجزاء کے کل کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ کیونکہ جب ہر چیز کنٹینجنٹ ہے تو پھر یہ خود کو خود تو پیدا نہیں کر سکتی تھی، یہ تو کنٹینجنٹ ہے۔ اس تھیوری کو دلیل بنانے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مشاہدے میں ایسی کوئی چیز نہیں جو خود سے ہو، جو کنٹینجنٹ نہ ہو، جو اپنے ہونے کے لیے کسی آکسیجن، کسی انرجی یا میٹر یا گریویٹیشنل پل کی محتاج نہ ہو۔ اس تھیوری کے مطابق یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ جو کچھ اجزاء کا کل ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ سب کچھ، یہ کاسموس جو کچھ ہے، تھا اور ہوگا، ایوری تھنگ، یہ خود پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اسے پیدا کرنے کے لیے کوئی نان کنٹینجنٹ بینگ، ایک نیسیسری بینگ لازمی ہونی چاہیے جو ان کاز اینڈ ایفیکٹ کی بندشوں سے آزاد ہو، جسے کسی نے بنایا نہ ہو بلکہ وہ خود سے بنی ہوئی ہو، قائم بذات ہو، جو اپنے ہونے کے لیے کسی بھی سہارے کی محتاج نہ ہو۔ یہ صورتحال فرض کر لینے کے بعد کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے، تھیولوجینز اگلے سانس میں بغیر ثابت کیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پس ثابت ہو گیا کہ ایک ایسی نان کنٹینجنٹ اینٹی، ایک نیسیسری بینگ ہے جس نے سب کچھ کو پیدا کیا ہے، اور وہی گاڈ ہے، اور گاڈ بھی ہمارے مذہب کا ہماری بتائی ہوئی خصوصیات کے ساتھ ہے۔ یہ بھی بات میں چند سٹیپس میں کہہ کے ثابت کر دیتے ہیں۔ اس آرگومنٹ کے ساتھ ہی وہ ایک اور آرگومنٹ بھی جوڑتے ہیں اور اسے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے انفینٹ ریگریس آف کاسز۔ یہ بھی 4th سینچری BCE میں ایرسٹوٹیلین فلسفیز ہی کا حصہ تھا، جسے بعد میں 6ٹھی صدی میں پھر چرچ نے تھوڑی بہت تبدیلی کے بعد اپنا لیا، مطلب اسے بھی بپتسمہ دے دیا۔
پہلے جان فلپونس نے اور پھر مسلمز کے علم الکلام نے اور پھر ماڈرن کرسچینٹی نے بھی تھامس ایکوینس کے دور میں اسی کو اپنی بیسک تھیوریز کا حصہ بنایا۔ اس فلسفے کے مطابق ایسا ممکن نہیں کہ لامتناہی وقت تک کاز اینڈ ایفیکٹ چلتا رہے۔ انفینٹ ریگریس آف کازز ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارا مشاہدہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے ساتھ جوڑی جاتی ہے کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ اگر کائنات کو ایک نیسیسری بینگ نے بنایا ہے، ایک نیسیسری بینگ ہونی چاہیے، تو پھر اس نیسیسری بینگ کو کس نے بنایا؟ تو پھر اس کو جس نے بنایا اسے کس نے بنایا؟ اس سوال کا جواب چونکہ حتمی اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ یہ سلسلہ پھر کہیں تھمے گا نہیں۔ فلسفی اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ فرسٹ کاز، پرائم موور، فرسٹ موور کا سائیکل لامتناہی انفینٹی تک نہیں چل سکتا۔ انفینٹ ریگریس آف کازز پاسبل ہی نہیں ہے، اس لیے جو فرسٹ کاز ہے یعنی اس کانسیپٹ میں گاڈ، اسی پر یہ سائیکل رک جائے گا لاجیکلی، کیونکہ اگر اس سے پیچھے بھی یہ سائیکل چلے گا تو وہ گاڈ کی مذہبی تعریف ڈیفینیشن کے خلاف ہوگا۔ تھیولوجینز کے مطابق فرسٹ کاز، فرسٹ موور ایک ایسی اینٹی ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو سب سے طاقتور ہے، جو ہمیشہ سے ہے، سب سے باعلم ہے اور ہمیشہ رہے گی، جسے اپنے ہونے کے لیے کسی ریزن کی ضرورت ہرگز نہیں، یہاں تک کہ وقت کی ضرورت بھی اس کو نہیں ہے۔ یہ دونوں ملا کر ایک اسٹرانگ آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے دوستو۔ فرسٹ کاز کی فلسفی جسے اینشینٹ اور ماڈرن تھیولوجینز سب سے بڑے ثبوتوں میں سے ایک کے طور پر پیش کرتے آئے ہیں، اور مفتی شمائل نے بھی اسی کو مناظرے کا ہتھیار بنایا تھا۔ آپ نے دیکھا اسلامی اسکالرز علم الکلام میں اس بحث کو علت اولیٰ یا محدث کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ تر بیان کرتے ہیں، جو کہ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن ہم جنریشن زی کو سامنے رکھتے ہوئے فرسٹ کاز ہی کا لفظ استعمال کریں گے کیونکہ یہ زیادہ عام ہے اور زیادہ لوگ اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب بات یوں ہے دوستوں کہ فرسٹ کاز اور انفینٹ ریگریس کا یہ پورا آرگومنٹ جو بھی ہم نے بتایا آپ کو، یہ دونوں تھیوریز ان کے پیش ہونے کے برسوں میں اور اس کے بعد بھی بہت سی لاجیکل فیلسیز کی وجہ سے ڈسپیوٹ ہوتی رہیں اور ان پر اجماع نہیں ہو سکا، کنسنسس آج تک نہیں ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نمبر ایک، ہم کائنات میں جو بھی کاز اینڈ ایفیکٹ دیکھتے ہیں یہ سب انرجی اور میٹر کی پراپرٹی ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مادہ، میٹر بھی انرجی ہی کا ارتکاز ہے، کنڈینسڈ فارم آف انرجی جو ہے وہی میٹر ہے۔ تو جب ہم کنٹینجنسی یا کاز اینڈ ایفیکٹ دیکھتے ہیں تو ہم میٹر کے اندر ہی دیکھتے ہیں، یعنی اگر ایک کارپٹ ہے تو یہ دھاگوں سے کسی انسان نے بنایا ہے، اسے بنانے والا اور بننے والا دونوں میٹر کی ہی فارم ہے، انرجی کی منجمد کنڈینسڈ فارم ہی ہے۔ اسی طرح آپ جتنا بھی غور کریں گے آپ کے مشاہدے میں ایک بھی چیز ایسی نہیں آئے گی جس میں آپ میٹر اور انرجی کے باہر، بیونڈ میٹر اینڈ انرجی، کسی بھی انٹیلیجنٹ اینٹی کو ایکشن میں کبھی دیکھ سکیں۔ چونکہ ہم نے کبھی مادے اور توانائی کے باہر کسی کاز کو امپیریکلی آبزرو ہی نہیں کیا، کاز اینڈ ایفیکٹ کو، اس لیے اس ڈومین میں دعوے سائنسی نہیں بلکہ فرضی ہی رہتے ہیں، مفروضے ہی رہتے ہیں۔ انسان کے پاس ایسا کوئی تجربہ طریقہ نہیں کہ وہ میٹر سے باہر نکل کر کچھ ایکسپیریمنٹ کر کے کوئی نتیجہ حاصل کر سکے۔ انسان نے کبھی بھی پریکٹیکلی ریئلٹی میں دیکھا ہی نہیں کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے باہر بھی کچھ ہو رہا ہو اور یہ سب کچھ میٹر اور انرجی سے بھی بیونڈ ہو۔ اس لیے ہم بالکل نہیں جانتے کہ نان میٹر اینٹی، ایسی اینٹی جو مادہ نہیں ہے، کیا وہ ہو بھی سکتی ہے اور کیا وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کو جنریٹ بھی کر سکتی ہے۔ یہ دونوں باتیں انسان کے عام مشاہدے میں ہرگز نہیں ہیں۔ میٹر اینڈ انرجی سے لیے گئے تجربے کو، جس سیکھنے کے عمل کو ہم نے میٹر اور انرجی سے حاصل کیا ہے، اس کو نان میٹر اور نان انرجی پر نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسے کہ میٹر کاز اینڈ ایفیکٹ کر سکتا ہے، کیا اسی طرح نان میٹر بھی کر سکتا ہے؟ یہ ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہرگز نہیں ہے۔ ایک بار پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے مشاہدے میں جو کچھ بھی آتا ہے، جو بھی ہم آبزرو کرتے ہیں، وہ میٹر ہے یا انرجی ہے یا اسی کی کوئی شکل ہے، لیکن ہم بالکل بھی نہیں جانتے، ہمارا کوئی پریکٹیکل مشاہدہ نہیں ہے کہ انرجی اور میٹر کے بغیر بھی کچھ ہوتا ہے۔ کجا یہ کہ ہم اس کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انرجی اور میٹر کے باہر کچھ ایسا ہے جو انرجی اور میٹر کو پیدا بھی کر سکتا ہے، اس کو افیکٹ بھی کر سکتا ہے یا اس میں تبدیلی بھی لا سکتا ہے۔ فرسٹ کاز کا آرگومنٹ اس لیے آج تک سند حاصل نہیں کر سکا کیونکہ اس میں بنیادی خامی تھی اور ہے۔ دوسری بات جسے تھیولوجینز، مذہبی اسکالرز فرسٹ کاز کے ساتھ جوڑتے ہیں، مفتی صاحب نے بھی اسی کو بنیاد بنایا، وہ یہ کہ انفینٹ ریگریس آف کازز امپاسبل ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ انفینٹی پریکٹیکلی، جاوید اختر صاحب، ثابت کریں، پریکٹیکلی انفینٹی کو ثابت کریں، نہ کہ تھیوریٹیکلی یا کنسیپچولی۔ اگر آپ فرسٹ کاز کو مسترد کرنا چاہتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پریکٹیکلی ثابت کریں کہ انفینٹی ممکن ہے، میتھ میں نہیں، پریکٹیکلی۔
اب دوستو یہ بات درست ہے کہ انفینٹی لامتناہیت کو کوئی بھی پریکٹیکلی نہیں دکھا سکتا، بس تصوراتی طور پر سمجھا سکتا ہے۔ جیسے کہ مشہور مثالیں ہیں، ان میں سے ایک ہلبرٹس ہوٹل کا ایک پیراڈاکس ہے، ایک ایسا ہوٹل ہے جس کے لامتناہی کمرے ہیں اور ہر کمرے میں پہلے سے گیسٹ موجود ہیں، یعنی پورا ہوٹل بک ہے، لیکن رات میں ایک نیا گیسٹ آ جاتا ہے۔ مینیجر بڑا محنتی ہے، وہ اسے روم نمبر 1 الاٹ کر دیتا ہے، پہلا کمرہ، اور تمام گیسٹس کو جو پہلے سے موجود ہیں ان کو نیکسٹ رومز میں شفٹ کر دیتا ہے۔ جو ایک میں ہے نمبر 1 والے کو اس کو سیکنڈ روم میں شفٹ کر دیتا ہے، سیکنڈ والے کو تھرڈ میں، اور تھرڈ والے کو فورتھ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ انفینٹ تک چلتا ہے۔ رات بھر انفینٹ گیسٹس آتے رہتے ہیں اور سب کو اسی طرح ایک ایک کر کے شفٹ کیا جاتا رہتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور لامتناہی کمروں کا ہوٹل کبھی بھی فل نہیں ہو پاتا۔ ڈیوڈ ہلبرٹ دراصل اس پیراڈاکس سے دکھانا چاہتا ہے کہ انفینٹی میتھمیٹکس میں تو کسی طرح کوہیرنسی اس کی ہے، کوہیرنٹ ہے، میتھ میں ممکن دکھائی دے سکتا ہے، مگر ہماری فزیکل ورلڈ میں، اینٹ پتھر کی دنیا میں یہ مثال قابل عمل نہیں ہے کہ ایک ایسا ہوٹل ہو اور پھر اس میں لامتناہی بسوں میں لامتناہی گیسٹ آتے رہیں اور وہ بھی اس میں فٹ آتے رہیں۔ ایسا ممکن نہیں، یہ دکھانا چاہتا تھا اور یہ بات درست ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک زینو پیراڈاکس بھی ہے جو کہتا ہے کہ فرض کریں آپ نے کچھ فاصلہ طے کرنا ہے، مثال کے طور پر 10 میٹر کا فاصلہ ہے، وہ آپ نے طے کرنا ہے، لیکن جتنا بھی فاصلہ آپ طے کریں گے پہلے اس کا ہاف، اس کا آدھا طے کرنا ہوگا، جو بھی آتا ہے۔ اس کیس میں 10 میٹر ہم نے لیا تو ٹھیک ہے، 5 میٹر فاصلہ اس کا ہاف ہوگا۔ اب 10 کا آدھا اگر 5 ہے تو 5 کا بھی تو آدھا ہے 2.5، 2.5، پھر 2.5 کا ہاف بھی 1.25 ہے، پھر اس کا ہاف بھی 0.625 ہے، پھر اس کا ہاف بھی 0.312 ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اس کا بھی ہاف ہے، اور ایک لامتناہی انفینٹ سلسلہ چلتا رہے گا ہاف فاصلہ طے کرنے کے سلسلے میں، جس میں ہر فاصلے کا ایک ہاف ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی طویل نمبر 0.00 کی شکل میں نہ بن جائے۔ آپ کو تھیوریٹیکلی لامتناہی سٹیپس لینا ہوں گے۔ یہ 10 میٹر کا چھوٹا سا فاصلہ، اس کو شروع کرنے کے لیے بھی، اس کو کور کرنا شروع کرنے کے لیے بھی آپ کو لامتناہی تھیوریٹیکلی چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینا پڑیں گے۔ یعنی ہم سٹیپس کی ڈویژن کے حساب سے دیکھیں تو یہ سفر شروع ہی نہیں ہونا چاہیے، مگر حقیقی زندگی میں ہم روز اس 10 میٹر کے تھیوریٹیکل انفینٹ ڈسٹنس کو چند سٹیپس میں روز کراس کرتے ہیں۔ زینو پیراڈاکس بتاتا ہے کہ انفینٹی بھلے پیپر پر، کاغذ پر، میتھ میں تھیوریٹیکلی امپاسبل لگتی ہے، مگر حقیقی زندگی میں ہمارے ایکشنز اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ ہم وہ موومنٹس، ہم وہ سفر روز کرتے ہیں جو زینو پیراڈاکس میں بظاہر آن پیپر ناممکن لگتا ہے۔ مختصر یہ دوستوں کہ ہم بھی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ انفینٹ نمبرز کو محض ایک آئیڈیا کے طور پر تو لیا جا سکتا ہے، پریکٹیکل ریئلٹی کے طور پر نہیں لیا جا سکتا کہ کوئی آ کر کہے کہ اس کے پاس انفینٹ دولت ہے، آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، یا پھر وہ انفینٹ لینڈ کا اونر ہے، لامتناہی زمین کا مالک ہے، کیونکہ یہ ہمارا عام مشاہدہ نہیں ہے کہ کوئی انفینٹ زمین کا یا انفینٹ دولت کا مالک ہو۔ مفتی صاحب نے مناظرے میں درست بات کی کہ انفینٹی کو ہم صرف تصوراتی طور پر امیجن کر سکتے ہیں، کنسیپٹ میں لے کر آ سکتے ہیں، پریکٹیکلی نہیں۔ لیکن دوسری ہی سانس میں وہ اس بات پر مصر ہیں کہ فرسٹ کاز کو بھی، جو کہ پریکٹیکلی نان میٹر میں پروو ہی نہیں ہے، مشاہدہ ہی ہمارا نہیں ہے، اسے بھی تصوراتی ہوتے ہوئے بھی مان لیا جائے۔ اصولی طور پر اگر آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کا پریکٹیکل ثبوت مانگ رہے ہیں تو نان میٹر کے فرسٹ کاز ہونے کا بھی پریکٹیکل ثبوت ہی آپ کو دینا ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے بھی آپ پریکٹیکلی، ریئلسٹکلی ثابت نہیں کر سکتے، جیسے انفینٹ نمبرز کو ثابت نہیں کر سکتے۔ انفینٹ نمبر آف رومز کسی ہوٹل کے نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کا، انفینٹی کا تو پریکٹیکل ثبوت مانگیں، عملی ثبوت مانگیں، لیکن نان میٹر کے فرسٹ کاز ہونے کا پریکٹیکل ثبوت دیے بغیر ہی اسے ماننے پر اصرار کریں۔ یہاں پر کنسسٹنسی نہیں ہے۔ کیوریوس فیلوز اس میں صرف یہی 2 ویک پوائنٹس نہیں ہیں اس تھیوری میں، بلکہ ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ یہاں تھیولوجینز کے لیے اپنے طور پر بھی پیدا ہو جاتا ہے جب وہ یہ دونوں آرگومنٹ پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ آٹومیٹکلی فرسٹ کاز کو ایک پرسنل گاڈ بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ہائپوتھیٹیکلی اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کوئی فرسٹ کاز، فرسٹ موور، پرائم موور ہونا چاہیے، تو یہ کیسے ہو گیا کہ وہ فرسٹ کاز ایک پرسنالٹی بھی ہے؟ اکثر اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ایک ٹرین کی پٹری لامتناہی نہیں ہو سکتی، کسی نہ کسی جگہ اس کا شروع ہوگا، آغاز ہوگا، اور کسی جگہ اس کا اختتام ہوگا۔ کہیں 0 مائل ہوگا جہاں سے شروع ہوتی ہے، اور کہیں ڈیڈ اینڈ ہونا چاہیے جہاں ختم ہوتی ہے۔ لیکن یہ دونوں جگہ پر ضروری تو نہیں کہ کوئی پرسنالٹی ہی ہو، یہ سٹارٹ اور آغاز کی مختلف صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہی نہیں دوستو، اور بھی بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں اس سے اچھی بھی اور
کم اچھی بھی، مگر ان میں سے کوئی یہ نہیں بتا سکتی، کوئی ایگزامپل، کوئی مثال کہ فرسٹ کاز ایک پرسنل گاڈ کیسے ثابت ہو سکتا ہے، یہ ایک فزکس لا کیوں نہیں ہو سکتا، یہ ایک واقعی ایک انفینٹ سائیکل آف کنٹریکشن اینڈ ایکسپینشن کیوں نہیں ہو سکتا، یہ ملٹیپل کیوں نہیں ہو سکتا۔ ایک فرسٹ کاز اگر آپ نے امیجن کیا ہی ہے تو اس کی صرف ایک ہی پاسبلٹی، پرسنالٹی ہی کیوں امیجن کی جائے، اس کی اور بھی پاسبلٹیز امیجن کی جا سکتی ہیں اگر امیجن ہی کرنا ہے تو۔ آپ دیکھیں گے کہ جو اسکالرز چند لمحے پہلے انفینٹی کا پریکٹیکل اور ریئل ثبوت مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ فرسٹ کاز، پرائم موور اور اومنیپوٹنٹ کا کوئی بھی پریکٹیکل ثبوت دینے سے آری ہوتے ہیں، بلکہ وہ کوئی بھی ایسی وضاحت دینے سے بھی، کنونسنگ وضاحت دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں جس کے ذریعے نان میٹر فرسٹ کاز ثابت ہو سکے، ٹیسٹ ہو سکے، یا آل پاورفل اینٹی کی کوئی ایک خصوصیت بھی کسی جگہ ٹیسٹ ہو سکے۔ وہ ہر چیز پر، ہر دعوے پر ایک ایسا پردہ چڑھائیں گے جس کے مطابق اسے کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں ٹیسٹ نہ کر سکے۔ اسی لیے وہ سائنٹیفک ایویڈنس، امپیریکل ایویڈنس اور پریکٹیکل ایویڈنس تمام کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جبکہ انسان کا مسئلہ یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا پالا روز کسی نہ کسی ایکچوئل پریکٹیکل ریئلٹی سے ہی پڑتا ہے، جس سے لڑنے کے لیے اس کو پریکٹیکل ٹولز اور پریکٹیکل آئیڈیاز چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ آئیڈیاز اور ٹولز اسے آج تک جس میکنزم نے سب سے بہتر فراہم کیے ہیں، اسے سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کوئی آفاقی یا قدیم کتاب نہیں ہے کہ اس کا نام سائنس ہو، یہ ایک پروسیس کا نام ہے جس میں آئیڈیاز کو پریکٹیکلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یونیورسلی یعنی ہر جگہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ اگر اپلائی ہو جائیں اور جب تک اپلائی رہیں انہیں کام میں لایا جاتا ہے، ورنہ رد کر دیا جاتا ہے اور انسان نئے آئیڈیاز کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جبکہ تھیولوجینز کا، مذہبی اسکالرز کا کوئی فلسفہ انسان کے کسی پریکٹیکل مسئلے کا حل نہیں نکالتا، ہاں عارضی طور پر اطمینان کا حل وہ نکال دیتا ہے اپنے گروہ میں۔ تو کیورس فیلوز جس بات کو آپ پریکٹیکلی ٹیسٹ نہیں کر سکتے، سائنسی طور پر ویریفائی، فالسیفائی نہیں کر سکتے اور یونیورسلی اپلائی نہیں کر سکتے، وہ بات ایک خوبصورت پرکشش آئیڈیا اور خیال تو ہو سکتی ہے مگر ایویڈنس نہیں۔ بطور علم وہ کمزور ہی رہے گی، کیونکہ علم کی بنیاد مان لینا نہیں، ٹیسٹ ہے۔ یعنی حقیقی دنیا میں حقیقت کے سامنے بار بار ٹیسٹ ہونے پر بھی جب وہ سچائی، کوئی سچائی موجود رہے تو ہی اسے حقیقت مانا جائے گا۔ اب دوستو، آپ ایک سادہ سا اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کسی بھی شے کے وجود کے دعوے کو معنی خیز بنانے کے لیے، میننگ فل بنانے کے لیے کم از کم یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ دعویٰ کہاں، کب اور کس مشاہدے میں، کس آبزرویشن میں جانچا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دعوے کی کوئی نہ کوئی ٹائم اینڈ سپیس، کوئی فٹ پرنٹ ہونا چاہیے، یا کم از کم ایسا راستہ جس سے اس کی موجودگی کو ٹیسٹ کیا جا سکے۔ انسان ذہنی طور پر بھی موجود کا تصور اسی وقت مضبوط بنا سکتا ہے جب اسے جگہ اور وقت کے کسی نہ کسی پیرائے میں رکھا جا سکے کہ فلاں چیز فلاں جگہ اور فلاں وقت پر میں نے دیکھی تھی یا میں دیکھ سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ لاہور میں ایک زندہ ڈائنوسور موجود ہے، ٹی ریکس ہو یا ٹائٹانوسور، مگر وہ جگہ نہ بتا سکے، نہ وقت بتا سکے، نہ کوئی قابل عمل جانچ کا طریقہ بتا سکے، تو عملی طور پر یہ دعویٰ نہیں ہونے کے برابر ہو جائے گا، نتھنگ کے برابر ہوگا۔ اور اگر وہ کہے کہ ڈائنوسور تو لاہور میں ہے مگر ایسی جگہ ہے جہاں سے ثبوت لا کر میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، تو پھر یہ بات اور بھی کمزور ہو جائے گی، ثبوت نہیں رہے گی، ایویڈنس نہیں رہے گی، محض خوش خیالی رہ جائے گی، ایک شخص کا دعویٰ رہ جائے گا۔ مختصر یہ کہ جب کوئی آپ سے کہے کہ بس مان لو، ابھی تم اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے جو میں کہتا ہوں اس کو مان لو، تو آپ اس کے دعوے کو کم سے کم بھی شک کے دائرے میں ضرور رکھیں، ماننا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ کسی سے وہ مطالبہ کرنا ہی صحت مند بات نہیں ہے جو مطالبہ وہ پورا نہ کر سکے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص 1000 ٹن وزنی عمارت اٹھا ہی نہ سکتا ہو اور اس سے کوئی 1000 ٹن وزنی عمارت اٹھانے کا مطالبہ کر دے تو یہ بے معنی مطالبہ ہوگا، یعنی ایک انہیلدی ڈیمانڈ ہوگی۔ جو بات حقیقت سے ٹکرانے سے پہلے ہی مقدس بنا دی جائے، جو بات حقیقت کی کسوٹی سے گزارنے سے پہلے ہی مقدس بنا دی جائے، وہ علم نہیں، محض ذاتی یقین ہوتا ہے۔ دوستو، کریٹر کی، فرسٹ کاز کی، کسی اومنیپوٹنٹ کی بحث ہزاروں سال پرانی ہے، حل طلب ہے، کیونکہ آج تک اس کے لیے تھیوریز تو بہت پیش کی گئی ہیں، لیکن انسان کے ہونے کا یونیورسل جواز تلاش نہیں کیا جا سکا جس کے ساتھ فرسٹ کاز کو یا کریٹر کو بھی ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ اسی لیے سینکڑوں اینگل سے فرسٹ کاز اور کاسمولوجیکل ایویڈنسز کے نام پر مختلف تھیوریز پیش کی جاتی رہی ہیں۔ اس ویلاگ کی تحریک چونکہ جاوید اختر صاحب اور مفتی شمیل صاحب کا مناظرہ تھا، اس لیے ہم نے بات کو صرف اسی ایک اینگل پر رکھنے کی کوشش کی ہے۔
اس کو زیادہ پھیلایا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو بھی مشورہ ہے کہ اگر آپ بھی واقعی سچ کے متلاشی ہیں تو مناظروں اور اس طرح کی ایگو والی بحثوں کے بجائے اپنی سینس آف جسٹس پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ کسی بھی سچ پر جس تک آپ پہنچ جائیں ہٹ دھرم ہو کر بیٹھ نہ رہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص کبھی بھی کہیں بھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عاجزی ہے، یہ ایمانداری ہے، کیونکہ دنیا کو آئیڈیالوجیز اور تھیوریز نہیں، پرابلم سالونگ ایکشنز بچاتے ہیں اور بناتے ہیں اور بنا رہے ہیں۔ بہت سے فلاسفرز ماضی میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، اور ایک گرینڈ ڈیزائنر کا ایک گرینڈ ڈیزائن ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اچھا یا برائی بھی جو ہے وہ بھی اس ڈیزائنر کا ہی کرشمہ ہے، لیکن وہ ڈیزائن فی الحال ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ایسے بہت سے فلاسفرز پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں۔ ایسے فلاسفرز کی بد والٹیئر نے اپنے ایک زبردست ناول کینڈیڈ میں خوب اڑائی ہے۔ والٹیئر کی ایک پوری کتاب اس بات پر ہے کہ دنیا میں کوئی ڈیزائن نہیں چل رہا، یہ رینڈم ایونٹس ہیں، بے ترتیب واقعات ہیں جن میں انسان ہی انسانوں کے لیے رحمت یا اذیت بن رہے ہیں۔ یہ کتاب ہم نے ایک دلچسپ سمری کے انداز میں خوبصورت گرافکس کے ساتھ آپ کے لیے 100 بیسٹ بک سیریز میں شامل کی ہے۔ اسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ چرچ کی حاکمیت کو مارٹن لوتھر نے کیسے چیلنج کیا تھا، اور یہ رہی سو کالڈ خفیہ آرگنائزیشن، فری میسنری کے آغاز اور کسی حد تک انجام کی کہانی۔